यार तुम लोगों के लिए ही है, लेकिन तब जब ये कोठे पर चली जाएगी। जबरान की बात पर उन्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। जबरान चौथे लड़के से अपना फोन पकड़कर एक नज़र वीडियो को देखता, फिर ऐसे ही वो वीडियो चौधरी शुजात अफरीदी और जुहान अफरीदी को ईमेल कर देता। ये करके जैसे उसके अंदर लगी आग को तस्कीन मिली थी, पर यह सिर्फ उसे लगा था। वो फिन जेब में डालकर उन लड़कों को देखता, उनकी पुश्त के पीछे बेड छुप गया था जिस पर पाकीज़ा बेहोश पड़ी थी। उसे यहाँ से सीधा कोठे छोड़ाना और इस बात का खास ख्याल रखना कि मेरा नाम कहीं ना आए। अब से ना मैं उसे जानता हूँ और ना ये मुझे जानती है। हाँ, अगर हो सके तो इसके बाप भाई का नाम सबको बता देना। वो स्पॉट लहजे में कह रहा था, चेहरे से तो नहीं बता लफ्ज़ों से वो कोई जानवर ही लग रहा था। ये कहने के बाद पाकीज़ा को देखना तो दूर की बात, वो एक मिनट भी रुका नहीं था। पीछे वो होश से बेगाना बेड पर पड़ी थी। लोगों के लिए तो अभी क्यामत आनी थी, पर पाकीज़ा के लिए क्यामत आ गई थी। जुहान अफरीदी जर्मनी के रोड पर खड़ा कैफे से कॉफ़ी ले रहा था। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने, काली सन ग्लासेस लगाए, वो सबसे अनजान अपनी ज़िंदगी में मगन लग रहा था। इस चीज़ का उसे एहसास तक नहीं था कि वो एक मासूम सी बहन को बेचकर नहीं दफना कर आया है। मैसेज की टोन पर उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला था। अरीश बेगम अपने किचन में अपने दिल पर हाथ रखे खड़ी थी। पाकीज़ा को जिस दिन ज़बरदस्ती घर से लेकर गए थे, उस दिन उनको हार्ट अटैक हुआ था और आज फिर उनके दिल में शदीद दर्द उठी थी। वो कहते हैं ना, माँ दूर भी तो हो तो अपने बच्चे पर गुजरी तकलीफ को भांप लेती है। अल्लाह या अल्लाह खैर, मेरी बच्ची तो ठीक है ना अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना अल्लाह खैर। उससे पहले वो दर्द से बेहाल होती ज़मीन पर गिरती। मुलाज़ा भागती हुई उनकी तरफ आई थी। चौधरी शुजात अफरीदी बैठक में बैठे लोगों के मसले सुन रहे थे जब उनके फ़ोन पर मैसेज टून बजती। चौधरी साहिब, आपको कोई ईमेल आया है? उनका मुलाजिम पास आकर उनके कान में बोला था। ठीक है, तुम उसे खोलकर यहाँ टेबल पर रखो और खुद जाकर जाहिद को देखो, वो भी अब तक चाय क्यों नहीं लाया। चौधरी साहिब मोबाइल को एक नज़र देकर कहते, फिर खुद लोगों की तरफ मतवज्जा हो जाते। नहीं नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे बाबा साईं, छोड़ो मुझे, छोड़ो जुहान भाई, अपनी बहन को बचा ले इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचा ले मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकीज़ा तड़प तड़प कर रो रही थी। जुहान पूरे वजूद समेत शल हो गया था। वीडियो में 3 लड़के उसकी बहन के साथ। मोबाइल उसके हाथ से छूट कर गिर गया था। गर्मी के चलते रोड की आवाज़ें अब उसे सुनाई नहीं दे रही थीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो जुहान भाई, अपनी बहन को बचा ले इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचा ले मुझे, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे। पाकीज़ा की आवाज़ में तड़प और बेबसी थी। न जाने आज कैसे जुहान अफरीदी को पहली बार एहसास हुआ था कि उसकी भी एक बहन है जिसके साथ वो एक धार से फ़ोन पर पाँव मारता, फिर मुसलसल मारता। मगर पाकीज़ा की तकलीफ आवाज़ें अभी भी आना बंद नहीं हुई थी। मेरी बहन, मेरी पाकीज़ा गुड़िया, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता चला जा रहा था। अब वो बेदर्दी से पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। पाकी, मेरी पाकीज़ा बहन, मेरी बहन, कोई बचाए मेरी बहन को, मेरी बहन। आसपास के लोग उसका हाल देखकर उसकी तरफ बढ़े थे। वो पागलों की तरह चीखता एक के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। चौधरी शुजात अफरीदी का चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ गया था। पाकीज़ा की दर्दनाक आवाज़ें उनके कानों में सूर की तरह फूंकी जा रही थी। नहीं नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे बाबा साईं, वो तड़प रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो जुहान भाई, अपनी बहन को बचा ले इन दरिंदों से, भाई प्लीज़ मुझे बचाएं, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। वो झकटक मोबाइल स्क्रीन को देख रहे थे। मोबाइल टेबल पर पड़े होने की वजह से वहाँ मौजूद सब लोग आवाज़ें सुनने के साथ साथ मोबाइल पर चलती वीडियो भी देख पा रहे थे, जहाँ 3 लड़के पाकीज़ा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं, आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वीडियो मुसलसल चल रही थी। उनका पूरा जिस्म किसी फालिज़दा मरीज की तरह शल हो गया था। एक मुलाजिम होश में आता और आगे बढ़कर जल्दी से वीडियो बंद कर देता। आया कि उसके मालिक की इज्जत का सवाल था। सब लोग मुंह पर हाथ रख चुके थे, जबकि चौधरी साहिब, मैं उजड़ गया, मेरी बेटी उजड़ गई, वो मर गई, मेरी पाकीज़ा, मेरी पाक बेटी मर गई, मैं मर गया, सब खत्म, सब खत्म। उनके हलक से आवाज़ ऐसे निकल रही थी जैसे किसी कब्रिस्तान से आ रही हो। अलबत्ता उनका चेहरा बाएं जानिब को मुड़ रहा था। सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि बाएं जानिब से उनका पूरा जिस्म मुड़ रहा था। अचानक वो सोफे से फिसलकर ज़मीन पर गिर जाते। हर तरफ अंधेरा फैल जाता। आवाज़ें, चौधरी साहिब, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो, शोर। क्या हुआ इस आदमी को, उसने खुदकुशी की है, कोई पुलिस को फ़ोन करे। नहीं, पहले एम्बुलेंस बुलाओ। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ें, एम्बुलेंस की आवाज़ें, कदमों की आवाज़ें, मेरी पाकीज़ा, चीखो पुकार, अंधेरा, वॉल क्लॉक की आवाज़ें, टिक टिक टिक। उसने आहिस्ता से आंखें खोली थीं, रोशनी की आवाज़ों में छुपी हुई थीं। वो फिर से आंखें मूंद लेती।
पाकीज़ा, मेरी पाकीज़ा। मध्यम सी कांपती आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। वो एक बार फिर आहिस्ता से आंखें खोलती। इस बार रोशनी ज़्यादा तकलीफ नहीं दी थी। पाकीज़ा, दाएं तरफ से उसे पुकारा गया था। उसने बामुश्किल अपनी नज़र दाएं जानिब मोड़ी थी। वहाँ कोई था। वो घर आती ही अरूसा के कमरे में गया था। वो खाली था, मगर अरूसा की खुशबू उसके वहाँ होने का पता दे रही थी। वो आंखें बंद करके गहरा सांस भरता और उसके बेड पर बैठ जाता। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया अरूसा, वो आहिस्ता से थका थका सा बोला था। आंखें एक पल में नम हो गई थी। वो वीडियो देखकर जुहान और उसका बाप दोनों मर जाएंगे, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। वो हंसा था, फिर कहका लगा कर हंसा था, मगर फिर उसकी हंसी उसके चेहरे से रुखसत होती वीरानी छोड़ गई थी। वो बिल्कुल खामोश हो जाता। अरूसा, मैं बदला लेकर भी मुतमईन नहीं हूँ। मेरे एहसास जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो दोनों हाथों में अपना सर थाम लेता। उसके पास ही कार्टन का बॉक्स पड़ा था, जिसमें रूसा का वो सामान था जो उसके ससुराल से आया था। अब वो ध्यान इधर उधर करने के लिए कार्टन में से सामान निकालने लग जाता। हाँ, ये खाने वाले डिश उठाओ और मेरे साथ चलो। चौधरी रहमान काजी मुलाजमा को कहकर जबरान के कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ पाकीज़ा थी। दरवाजे के पास पहुंचकर जब वो दरवाज़ा खोलते तो हैरान हो जाते। वहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़कर हर जगह देखते, वहाँ कोई नहीं था। उनका दिमाग घूम जाता। वो तेज तेज कदम चलते कमरे से बाहर निकल जाते। मुलाजमा बस उनकी पुश्त तकती रह जाती। चौधरी साहब के कदम अब अरूसा के कमरे की तरफ थे। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। वो चलते अंदर आ जाते। सामने ही वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ खड़ा था। उनके हाथ में कोई किताब थी। शायद वो रूसा की डायरी थी। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता है अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। वो कितनी प्यारी है, मासूम है। वो नाजुक सी जान खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। खाली सफ़ा, मैं आज बहुत उदास थी। जुहान किसी लड़की से बात कर रहे थे। मुझे ये कल भी अच्छा नहीं लगा। मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो काफ़ी बदल गए हैं। वो मुझे डांटते हैं। मुझे डर लगता है अब उनसे। अभी कुछ देर पहले मैं रो रही थी जब पाकीज़ा मेरे पास आई। वो पगली मुझे रोता देखकर खुद भी रो पड़ी। मेरी गुड़िया, बहुत छोटा दिल है उसका। मैंने अपने आंसू साफ करके उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो वह कहती, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती भाभी साईं। आप अपने सारे आंसू मुझे दे दो, अपने सारे गम मुझे दे दो। बस रोया ना करो। रोना सिर्फ मेरी किस्मत में, आपकी नहीं। उसके लफ्ज़ों पर मैंने उसे अपने गले लगा लिया। खाली सफ़ा, एक और खाली सफ़ा। आज पाकीज़ा को जुहान ने कमरे में बंद कर दिया है। वो बेचारी कल रात से भूखी है। खाली सफ़ा। आज पाकीज़ा को बाबा साईं ने बहुत डांटा। वो उसे मनहूस कहते हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे। खाली सफ़ा। मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अभी पता चला है, मगर मैंने अभी किसी को नहीं बताया। कहते हैं माँ बनने के बाद जो भी पहली दुआ करो वो कबूल होती है। तो मैंने पाकीज़ा के लिए दुआ की, अल्लाह साईं से, कि वो उसे कोई कभी गम ना दे, उसे ढेरों खुशियाँ दे, मेरी ज़िंदगी उसे लगा दे। वो मुझे जबरान भाई के लिए बहुत अच्छी लगती है। वो जबरान भाई जैसा ही लड़का डिज़र्व करती है। वो उस प्यारी सी कांच की गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे, जैसा मेरा रखते थे। वो बहुत नरम दिल के इंसान हैं। खाली सफ़ा, एक और खाली सफ़ा, सारे खाली सफ़े। डायरी आगे नहीं लिखी थी। डायरी पर जबरान की पकड़ हल्की होती तो डायरी नीचे गिर जाती। वो जबरान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है। वो इस प्यारी सी कांच की गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे, जैसा मेरा रखते थे। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। मेरा कसूर क्या है? वो बहुत नरम दिल के इंसान है। नहीं, दूर रहो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जबरान, मुझे पर ये जुल्म मत करें, मुझे इनसे बचा लें। जबरान का सर चकरा जाता। यकदम उसकी आंखों के आगे अंधेरा आया था। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता है अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। वो कितनी प्यारी है, मासूम है। वो नाजुक सी जान खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। जबरान साईं, उसकी दर्दनाक चीख उसके कानों में गूंजी थी। जबरान, जबरान, तुम सुन क्यों नहीं रहे? उसे होश तब आया था जब सामने खड़े चौधरी साहिब ने उसके कंधे से थामकर झंझोड़ा था। वो धुंधली पड़ती बसारत से उन्हें देखता। वो लड़की कहाँ है जबरान, वो कहाँ है? उन्हें कुछ बहुत ही गलत होने का एहसास हो रहा था। वो जबरान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। उसके कानों में एक बार फिर वही अल्फाज गूंजे थे, जैसे रूसा खुद से डायरी पढ़कर सुना रही हो। नहीं, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ रूसा। चौधरी साहब उसकी हालत पर चौंके थे। वो लड़की कहाँ है जबरान? जबरान सुर्ख होती आंखें उठाकर उन्हें देखता। वो चारों उसी कमरे में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। अब उसका क्या करना है? पहला लड़का बोला था, जैसा जबरान ने कहा, कोठे पर ले चलते हैं। दूसरा कंधे उचका कर बोला था, लेकिन यार ये बहुत प्यारी है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा।
یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہاتھ میں پھل پکڑا کر کہا جائے کہ اب اسے کھانا نہیں ہے۔ اس کی بات پر سب کا کہکا چھوٹا تھا۔ پھر تو نے یہ بھی سنا ہوگا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ چوتھے لڑکے نے اس کی بات پر ٹکر لگایا تھا۔ پہلا منہ بنا کر رہ جاتا، چل اب اسے اٹھا اور پھر کوٹھے پر لے چلیں، چندہ بائی خوش ہو جائے گی اسے دیکھ کر۔ چوتھے کی بات سن کر اب دوسرے والا لڑکا پاکیزہ کو باہوں میں اٹھا کر لے جانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے سب سے بے نیاز بس چیخ رہا تھا، پاکیزہ میری بہن، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں میری گڑیا، کوئی میری بہن کو بچائے، پلیز پلیز کوئی اسے بچائے، مجھے معاف کر دو۔ وہ اردو میں بول رہا تھا، اس کی زبان کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بے بسی سے رو رہا تھا۔ دیکھنے والوں کو وہ پاگل لگ رہا تھا۔ مجھے مت مارو، میں تمہارے بچے کی ماں، عروسہ ٹوٹتی سانسوں میں کہہ رہی تھی جب ایک ہچکی اسے خاموش کروا دیتی۔ آدھا ادھورا تکلیف دہ منظر اسے یاد آیا تھا۔ وہ تڑپ جاتا، سبحان سائیں آپ نے اچھا نہیں کیا۔ دھیمی تکلیف سے بھری آواز سن کر وہ فوراً سے اپنا سر اٹھا کر سامنے روڈ کو دیکھتا جہاں عروسہ سفید فراک میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ململاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار ذوحان افریدی کو عروسہ کالی یا بدصورت نہیں لگی تھی۔ آج وہ اسے اپنی لگی تھی، بہت خاص اپنی۔ اس کے آنسو رک گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے سست روڈ پر کھڑی عروسہ کو دیکھ رہا تھا، حسرت سے، معذرت سے، محبت سے۔ عروسہ تم زندہ ہو؟ میرا بچہ بھی؟ وہ ایک پل کے لیے سب بھول گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک طرف سے فل سپیڈ میں چلتا پیٹرول کا ٹینکر آ رہا تھا۔ ذوحان کی بے ساختہ نظر اس پر گئی تھی۔ عروسہ ہٹو، عروسہ پیچھے ہٹو، عروسہ، وہ کہنے کے ساتھ ہی روڈ کی طرف دوڑا تھا۔ یہ سب پلک جھپکنے کی دیری میں ہوا تھا۔ اچانک سے شور اٹھا تھا۔ پیٹرول کا ٹینکر ذوحان کو بری طرح سے زخمی کر گیا تھا۔ اس کے سر سے خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بس دھندلی نگاہوں سے سامنے کھڑی عروسہ کو دیکھ رہا تھا جو ٹینکر گزرنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ معاف، مجھے معاف کر دو۔ سانسوں نے اسے معافی مانگنے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اس کی سانسیں ختم ہوتے ہی عروسہ کی شبیہ ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ چودھری صاحب، ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ چودھری شجاعت افریدی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ سب لوگ ان کے آس پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب چودھری صاحب کو ہسپتال لے گئے تھے۔ عریش بیگم عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح کر رہی تھیں۔ ان کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ ملازمہ ان کے کمرے کا دروازہ بجا کر اندر آئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں عریش بیگم کی دوائیاں تھیں۔ بڑی بی بی، یہ دوائی کھا لیں۔ وہ سر ہلا کر دوائی کھلانے کا اشارہ کرتی پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ جائے نماز کے پاس پڑے چھوٹے ٹیبل کے ایک سائڈ پر دودھ کا گلاس اور دوائی رکھ دیتی۔ اس چھوٹے ٹیبل پر سپارے اور یاسین پڑی ہوئی تھی۔ ملازمہ اب کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ آیا کہ وہ چودھری صاحب کو بتائے یا نہیں؟ عریش بیگم تسبیح مکمل کرتی اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھیں۔ اللہ پاک میری بچی کی حفاظت کرنا، میں نے اسے آپ کی امان میں دیا۔ یہ دعا انہوں نے لب ہلائے بغیر کی تھی۔ اب وہ دعا مکمل کر کے منہ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ملازمہ ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ اس کی بے چینی کو بھانپ گئیں۔ تمہیں تو اب اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جاتی۔ کیا ہوا سائمہ، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ فل سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کشادہ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ وہ لب بھینجے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ بہت نرم دل کی انسان ہے۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیسے ایسا کر سکتے ہو؟ چودھری صاحب کے کچھ دیر پہلے کے بولے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کر گاڑی کچے راستے پر اتار لیتا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس بات کا ہی حیا کر لیتے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ تم اس نکاح کو مانو یا نہ مانو، یہ سچ ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ افسوس تم نے اپنی عزت، اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کی عزت اپنے واہیات دوستوں میں نیلام کر دی۔ میں تمہاری ایسی تربیت تو کبھی نہیں کی تھی جبران۔ جبران کی آنکھوں کے آگے بار بار نمی آ رہی تھی جسے وہ دائیں ہاتھ سے بار بار رگڑتا گاڑی بھگا رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر، وہ بہت معصوم ہے۔ آج ذوحان نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ صبح سے بھوکی ہے جبران، وہ بیچاری 2 دن سے بھوکی ہے۔ تمہیں احساس ہے؟ چھوڑیں مجھے۔ نہیں، اسے ڈرائیو کرنا محال ہو رہا تھا۔ خود ازیتی کی تیز لہر اسے اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ نہ جانے کس کس کے جملے اس کے کانوں میں گڑمڑ ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ ضبط کرنے کے چکروں میں حد سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کار کو بریک لگاتا۔ وہ اسی وقت چندہ بھائی کے کوٹھے کے سامنے تھا۔ وہ بڑی ہمت سے کار سے نکلا تھا، پورا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا، پر پھر بھی وہ خود کو گھسیٹ کر اسے فحاش کے اڈے پر لایا تھا۔ ایک معصوم بے قصور جان اس کی وجہ سے آج اس اڈے میں موجود تھی۔ وہ لب سختی سے بھینچتے تھا۔ اب تک وہ لڑکے پاکیزہ کو اڈے میں چھوڑ گئے ہوں گے، یہی سوچ کر وہ سیدھا یہاں آیا تھا۔
وہ بڑی ہمت سے مردہ قدم چلتا پہلی بار اس دہلیز کو پار کر گیا تھا۔ ہر طرف رنگ و بو کا عالم تھا۔ نئی نئی لڑکیاں رنگ برنگے عجیب قسم کے لباس پہنے دعوت نظارہ بنی ہوئی تھیں۔ امیر باپوں کے بگڑے بیٹے اکثر ہی یہاں پائے جاتے تھے۔ ایک لڑکی جبران کو دیکھ کر بڑی ادا سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسے بلیک نیٹ کا مغربی طرز سے گھٹنوں تک آتا ٹاپ پہنا ہوا تھا جس میں اس کا آدھا جسم برہنہ تھا۔ مجھے دیکھو، اپنی تلاش بھول جاؤ گے پرنس چارمنگ، وہ لڑکی جبران کے سامنے آ کر کہتی، جس پر جبران بے دہانی میں اس کی طرف دیکھتا۔ وہ بے باکی سے مسکرا رہی تھی۔ جبران فوراً سے اس سے نظریں پھیر لیتا۔ اس لڑکی کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی کیونکہ وہ یہاں کی سب سے خوبصورت اور مہنگی لڑکی تھی جس کے خواب تو سب دیکھتے تھے پر حاصل صرف پیسے والے ہی کرتے تھے۔ جبران وہاں سے جانے لگتا کہ وہ لڑکی جبران کا ہاتھ تھام لیتی۔ نہ تم یہاں نہیں لگتے ہو، شاید اس لیے شرما گئے۔ پر کوئی بات نہیں، میں تمہاری ساری شرم۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ جبران پلٹ کر اس کی گردن دبوچ لیتا۔ اس کے حلق سے کراہ نکلی تھی، اپنے اوقات میں رہو گھٹیا لڑکی، ورنہ تمہارے اس ناپاک بد صورت وجود کو یہی زمین میں دھنسا دوں گا۔ اس کی دھار میں وارننگ تھی۔ سامنے والی لڑکی پورے وجود سمیت کانپ گئی تھی۔ تمہارے مالک کہاں ہے؟ اب اسے خود سے دور دھکیل کر ہاتھ جھاڑ کر پوچھتا رہا تھا۔ وہاں، وہ کپکپا کر بولی تھی۔ جبران کے غصے اور تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھیں کسی کو بھی کپکپانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ جبران اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر دوسری طرف چل پڑا تھا۔ وہ لڑکی اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی تھی۔ کیا ہوا راحت، سب ٹھیک تو ہے؟ راحت کی ہونکوں جیسی شکل دیکھ کر اس کی دوست اس کے پاس آئی تھی۔ سلمیٰ، میں یہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ ہاں، کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ راحت کی بات پر سلمیٰ کندھے اچکا کر کہتی، اگر کوئی شک ہے تو ذرا کم پیسے والے لوگوں پر راضی ہو کر دیکھ، تیرے حسن کے قصیدے پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیں گے۔ سلمیٰ آخر میں آنکھ دبا کر کہتی کہکا لگا کر گئی تھی، پر راحت نہیں ہنسی تھی۔ اس کی نظر جبران کاظمی کی پشت پر تھی جو اس پر صورت گھٹیا اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر گیا تھا۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے اسے دوسری مرتبہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس بے ساختہ ذہان افریدی یاد آیا تھا۔ اس اوپر والے کمرے میں بند کر دے، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور ہاں، وہ دوسرا آدمی نئی لڑکی کو لے کر گیا ہے، وہ بھی دیکھ لے، زندہ ہے نا؟ آخری بات پر وہ کہکا لگا گئی تھی۔ چندا بائی نے منہ میں پان دبایا ہوا تھا جسے وہ بار بار اپنے پاس پڑے برتن میں تھوک رہی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی ساڑی میں تھی، اپنے بالوں کو جوڑا بنا کر اس میں ایک سرخ گلاب لگایا ہوا تھا۔ جبران اندر داخل ہوتا تو پان کی بدبو کا بھبوکا اس کے ناک سے ٹکرایا تھا۔ وہ دایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر بدبو کا اثر زائل کر رہا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کی شریانیں پھول جاتی۔ چندا بائی آہٹ پر آنے والے کو دیکھتی۔ آئیے چودھری صاحب۔ چندا بائی ایک نظر میں چودھری جبران کاظمی کو پہچان گئی تھی۔ اس کا لمبا مضبوط وجود، روب و دبدبا اور چہرے کے مغرور نقوش اس کے بناتے ہی اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جبران پہلے اس عورت کو پھر اس کے ساتھ کھڑے دونوں آدمیوں کو دیکھتا۔ چندا بائی اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر اپنا حلق تر کرتی۔ چودھری صاحب، آپ بتائیں، آپ کے لیے کیا لگوائیں، جوس، شراب یا شباب؟ اس کے آخری لفظ ذو معنی تھے۔ جبران کا دماغ گھوم جاتا۔ کچھ دیر پہلے یہاں جو لڑکی آئی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بڑے ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ چندا بائی ناسمجھی سے اسے دیکھتی، پھر ماتھا سہلا کر پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھتی۔ اوپر کمرے میں ہے۔ اس آدمی کے الفاظ جبران کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ وہ یہاں آیا تو تھا، لیکن اس کی دعا تھی کہ پاکیزہ لڑکی اس گندگی سے بھری جگہ پر نہ ہو۔ پر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ اس کے ساتھ وہ لڑکا تھا۔ اوپر کہاں ہے وہ کمرہ؟ اس کی بات اندر ہی کاٹ کر دھاڑا تھا، پھر ساتھ ہی برابر کی طرف بھاگا تھا۔ چندا بائی اور وہ دو آدمی دونوں ناسمجھی سے جبران کے پیچھے بھاگے تھے۔ جبران اوپر پہنچا تو پیچھے آدمی کو دیکھا۔ کون سا کمرہ؟ اس کی زبان پہلی بار لڑکھڑائی تھی۔ آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ وہ تیسرا، پر آپ اس طرح نہیں۔ وہ آدمی ہامتا ہوا بولا تھا کہ ایک بار پھر جبران اس کی بات اگنور کرتا تیسرے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس سے پہلے دروازہ توڑتا اندر سے دروازہ کھول کر ایک لڑکا باہر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر سرشاری کی چمک تھی، لیکن وہ جبران کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ جبران دوسرے پر اس کا کالر تھام کر زوردار پنچ اس کے ناک پر مارتا، وہ لڑکا تکلیف سے دوہرا ہو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر چندا بائی کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ ہڑبڑاتی ان کے پیچھے آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے چھونے کی؟ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ لڑکا تکلیف سے چیخا تھا۔ چودھری صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اس بیچارے کو، میں آپ کو اس سے اچھی لڑکی دے دوں گی، بالکل ان چھوئی۔ چندا بائی جتنا سمجھ سکی تھی اس حساب سے بولی تھی۔ جبران زخمی شیر کی طرح لگ رہا تھا، البتہ کوئی اس کی آنکھوں پر غور کرتا تو وہاں آنسو تھے، کچھ کھونے کے، بے بسی کی تکلیف کے۔ وہ اس لڑکے کو اچھا خاصا زخمی کر کے وہیں راہداری میں پھینکتا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔
آس پاس سے سب لوگ کمروں سے باہر آ گئے تھے۔ اب جبران کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کمرے میں داخل ہونے کی۔ مضبوط جسم اشتعال سے کپکپا رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ کاش اندر موجود لڑکی پاکیزہ نہ ہو، اس کا یہی دل صدا دے رہا تھا۔ اللہ مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر۔ اس کے لب پہلی بار سسکے تھے۔ وہ سرخ چہرے سمیت آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولتا، جیسے خود میں ہمت پیدا کر رہا ہو۔ اپنے دایاں ہاتھ دروازے پر رکھا تھا۔ چر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو مچل اٹھا تھا۔ مردہ قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سامنے ہی تھے، کھلے بال، بکھرا سراپا، لٹھے کی طرح سفید پڑتا چہرہ۔ بے ساختہ جبران کے لب نیم وا ہوئے تھے۔ بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ زندگی کس کے لیے نہیں رکتی، اس کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ چاروں میں سے ایک لڑکا آگے بڑھ کر پاکیزہ کو اٹھانے لگا کہ اچانک پولیس سائرن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی۔ وہ چاروں ہڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھتے۔ یہ پولیس کو کس نے بلایا ہے؟ وہ سب حیران تھے کہ جبران نے ہمارے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا۔ پہلا لڑکا سر تھام کر بیٹھ جاتا، کیا مطلب؟ چوتھا لڑکا ابھی بھی حیران تھا، یہ لڑکی نہ جانے کون ہے؟ اگر اس کے معاملے میں ہم پس گئے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ سائرن کی آوازیں تیز ہو گئی تھیں۔ ہمیں جبران کو فون کرنا چاہیے۔ دوسرا لڑکا بوکھلا کر فون اٹھاتا، تم پاگل ہو، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ پہلا لڑکا دھیمی آواز میں گراتا، بحث سے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے ہم پیچھے دروازے سے باہر نکل جائیں۔ تیسرا لڑکا سب کو جھنجھوڑ کر ہوش دلاتا چیخا تھا۔ سب ہوش میں آتے اب پیچھے دروازے کی طرف بھاگے تھے۔ پیچھے پورا کمرہ ایک بار پھر خالی ہو گیا تھا۔ جہازی سائز بیڈ پر پاکیزہ اپنی آبرو، اپنی پاکیزگی، اپنی معصومیت سمیت بے ہوش پڑی تھی۔ بھاری بوٹوں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ دھم سے دروازہ کھلا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی اندر کی طرف بھاگے تھے۔ پیچھے پولیس کے 2 ممبران تھے، اندر داخل ہوئے تھے۔ پاکیزہ کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کے سینے سے تشکر کا سانس خارج ہوا تھا۔ وہ وہیں سامنے پڑے صوفے پر ڈھہ جاتے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ سکون کی ایک لہر ان کے اندر تلک اتری تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، بے شک تیرے سوا کوئی عزتوں کا محافظ نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ بآواز بلند بولے تھے۔ سب پولیس والے آس پاس تلاشی لے رہے تھے۔ سر یہاں کوئی نہیں ہے، سر شاید وہ لوگ پیچھے دروازے سے بھاگ گئے ہیں۔ پولیس کے سپاہی اندر داخل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ ایس پی راشد اس بات میں سر ہلاتے، کوئی نہیں، ان کا پتہ چل جائے گا۔ چودھری صاحب ہمیں ان کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، یہ بے ہوش ہیں۔ اے ایس پی کی بات پر چودھری صاحب اس بات میں سر ہلا کر گہرا سانس بھرتے کھڑے ہو گئے تھے۔ جبران کی ساری بات سن کر وہ اسے اچھی خاصی سنانے کے بعد پولیس کو فون کرتے خود بھی جلدی میں فارم ہاؤس لے کر نکل گئے تھے۔ اب ان کے جبران کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ وہ جیب سے فون نکال کر اسے کال ملاتے ہوئے فون کان کو لگا لیتے۔ خاموش فضا میں موبائل کی ٹیون بجی تھی۔ اس کے شل وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی تھی۔ وہ شل سی کیفیت میں ہی جیب سے فون نکال کر کان کو لگاتا۔ جبران، پاکیزہ ہمیں مل گئی ہے، الفاظ تھے یا زندگی کی نوید۔ اس کی دونوں شل آنکھیں ایک ساتھ چھلک گئی تھیں۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، مضبوط جسامت، مغرور نقوش والا چودھری۔ سامنے کھڑی لڑکی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور تھی، نہ جانے کون تھی۔ جبران کی آنکھیں اب جھک گئی تھیں۔ پہلے اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، بلکہ وہ خود پتھرا گیا تھا۔ اسے رب کے اس کرم پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب چودھری صاحب کی کال پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ وہ الٹے قدم باہر نکل آیا تھا۔ سب اس کا یہ روپ بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے وہ بپھڑا شیر بنا ہوا تھا، جیسے وہ ہر شے تباہ کر دے گا۔ اب وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ جس کے پاس سے بھی گزر رہا تھا وہ پلٹ کر اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ سیڑھیوں کے دھانے پر رکا تھا۔ اسے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا، چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے آسمان کو دیکھتا۔ بے شک عزت اور ذلت اس خدا کے ہی اختیار میں ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تھی۔ وہ پورے قد سمیت وہی سیڑھیوں کے دھانے پر سجدے میں گر گیا تھا۔ اسے کچھ نہیں یاد تھا کہ قبلہ کس رخ ہے یا یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ بس خدا کے اس معجزے پر بے یقین تھا۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ کس طرح کس انداز میں اپنے رب کا شکر ادا کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس آنکھیں رو رہی تھیں اور لب خاموش تھے۔ وہاں موجود سب لوگوں کے منہ کھل گئے تھے۔ چندہ بائی کا ہاتھ بے یقینی سے منہ تک گیا تھا۔ وہ انسان کس ناپاک جگہ پر اللہ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں۔ تیرے اس کرم پر تیرا کیسے شکر ادا کروں، بے شک تو عزتوں کا رکھوالا ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ اسے سب دیکھ رہے تھے۔ یک ٹک راحت اس کے بالکل سامنے تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی ذوحان کی موت کی خبر ملی تھی۔ وہ اداس تھی، غمگین تھی، لیکن اب وہ جبران کو اس ناپاک جگہ پر خدا کے سامنے گڑ گڑاتا دیکھ رہی تھی۔
بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا دل بھی یہی کیا کہ خدا کے سامنے روئے گر گرائے۔ وہ کس طرح دوزخ میں پھنس گئی تھی۔ بے شک وہ ایک طوائف تھی، لیکن ہر ایک لڑکی کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی اپنا گھر بسائے، کوئی اس سے بھی عزت سے نکاح کرے۔ اسے صرف ذوحان سے یہ امید تھی، پر اب تو وہ مر گیا۔ وہ بھی جی کے کیا کرے گی؟ لوگوں کے دل بہلائے گی یا پھر کئی بسے بسائے گھر اجاڑے گی، جسے اس نے روسا کا گھر اجاڑا تھا۔ وہ روتی منہ پہ ہاتھ رکھے الٹے قدم واپس بھاگی تھی۔ عریش بیگم ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گھماتے ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی۔ سامنے فالزدہ چودھری شجاعت افریدی ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑے تھے۔ عریش بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ان پر ایک نہیں 2 قیامتیں ٹوٹی تھیں۔ وہ اپنی ملازمہ سے پوچھ رہی تھی کہ نیچے سے دوسرے ملازمہ بھاگی آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ ذوحان کی موت کی خبر ان پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ 2 دن تک ذوحان کی لاش پاکستان آئی تھی۔ وہ ابھی سنبھلی نہیں تھی کہ ملازمہ نے انہیں چودھری شجاعت کاظمی کی حالت کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا۔ غم سے ان کا دل پھٹ جاتا اگر ان کے دل میں اللہ محبت یا اللہ کا سہارا نہ ہوتا۔ وہ بڑی ہمت سے اپنے سرتاج کے سرہانے بیٹھی ان پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کے فالج کا میجر اٹیک آیا ہے اور وہ ساری زندگی بستر پر ہی پڑے رہیں گے۔ چودھری صاحب کو ابھی ہوش نہیں آئی تھی۔ جبران کاظمی ہسپتال کی راہداری میں چلا آ رہا تھا۔ سامنے چودھری شجاعت افریدی کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کی طرف آئے تھے۔ جبران ان کا سہارا پاتے ہی ان کے گلے لگ گیا تھا۔ بابا سائیں آپ مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا ہوں۔ وہ اب رو نہیں رہا تھا، بس اس کے اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ چودھری صاحب اسے خود سے جدا کر کے اس کا کندھا تھپ تھپاتے، اللہ نے تم پر کرم کیا ہے جبران، تم بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ کچھ غلط نہیں ہوا، اور معافی مانگنی ہے تو پاکیزہ سے مانگو، مجھ سے نہیں۔ پاکیزہ کا نام سن کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کا چہرہ دیکھنے کو تڑپی تھیں۔ جبران کو ساتھ لیے وہ خود ہی پاکیزہ کے روم کی طرف بڑھے تھے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ جبران بے ساختہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر جبران پریشان ہوا تھا۔ وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ ان کے سر کے پیچھے والے حصے پر اندرونی گہری چوٹ آئی ہے۔ وہ بہت کمزور ہیں، اس لیے سروائیو نہیں کر پائی اور کوما میں چلی گئیں۔ چودھری صاحب نے جبران کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تھا۔ وہ اب ہوش میں کب آئے گی؟ چودھری صاحب خود ڈاکٹر سے مخاطب ہوئے تھے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، 2 دن، 3 ماہ، 1 سال یا… ڈاکٹر کا آدھا ادھورا جملہ جبران اور چودھری صاحب کو سب سمجھا گیا تھا۔ ہاں، اگر وہ خود چاہیں تو جلدی ہوش میں آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے تسلی دے کر وہاں سے خود چلا گیا تھا۔ مکافات عمل انسان کو دنیا میں ہی مل جایا کرتا ہے۔ ظالم مظلوم پر جتنا مرضی ظلم کر لے، پر ظلم کی رسی زیادہ دراز نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہے وہ رسی کھینچ لیتا ہے، پھر ظالم اپنے کیے پر خود ہی پھنس جاتا ہے، اور ایسا پھنستا ہے کہ دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے، جیسے چودھری شجاعت افریدی کا تماشا دنیا نے دیکھا، جیسے ذوحان افریدی دردناک موت مرا، یا جیسے راحت نے اس کوٹھے سے کود کر خودکشی کر لی جہاں وہ پوری عمر طوائف بن کر فحش کام کرتی تھی۔ اور جبران، وہ خود نکلا تھا اپنی بہن کا بدلہ لینے، یہ بھول کر کہ خدا اوپر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے۔ وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، لیکن اپنی جذباتیت پر ایک معصوم جان پر بے جا ظلم کیا، اور اس کی سزا اس نے بھی پالی۔ پاکیزہ سے 2 سال کی جدائی پا کر، ان 2 سالوں میں اس نے پاکیزہ سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ وہ اس کی طلب میں پر تڑپا تھا۔ اندھیرا، وال کلاک کی آوازیں، اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھی، روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ وہ پھر سے آنکھیں موند لیتی۔ پاکیزہ، میری پاکیزہ، مدھم سے کانپتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر آہستہ سے آنکھیں کھولتی۔ اس بار روشنی نے زیادہ تکلیف نہیں دی تھی۔ پاکیزہ، دائیں طرف سے پھر اسے پکارا گیا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی نظریں دائیں جانب موڑی تھیں۔ وہاں کوئی تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں آنسوں کی نمی چمکی تھی۔ پاکیزہ نے پلکیں جھپک کر اسے پھر دیکھا تھا۔ ماتھے پر بال بکھرے، مغرور نقوش، گہری مونچھ اور ساتھ گہری داڑھی۔ وہ کافی بدل گیا تھا۔ وہ کالے رنگ میں کاٹن کی شلوار قمیص پہنے ہوئے تھا، جس پر بے تحاشا بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کے ایک کندھے پر سکن شال لٹک رہی تھی۔ وہ بکھرے حال میں تھا اور بس اسے تک رہا تھا۔ یک ٹک اس کے چہرے پر اب وہ تمکنت نہیں تھی جو ہر وقت نظر آتی تھی۔ سامنے والا اس کی آنکھوں کے سرد پن سے خوفزدہ ہو جاتا، پر اب ایسا نہیں تھا۔ وہ صحرا کی مانند پیاسی نگاہوں سے پاکیزہ کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جبران کے لب ہلے تھے۔ مجھ پر ظلم مت کریں جبران۔ گزرتے وقت میں کہے پاکیزہ جملے وہی کہیں گونجے تھے۔ 2 سال 1 مہینہ 3 دن اور پھر 13 گھنٹے گزرنے کے بعد اب 1:45 پر تم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ 2 سال 1 مہینہ 3 دن اور 13 گھنٹے
ایک ایک پل میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، ایک ایک پل تڑپا ہوں تمہاری طلب میں۔ پاکیزہ یکٹک اس ظالم شہزادے کی بکھری حالت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولتے بولتے چھپ کر گیا تھا، آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسا تھا، بہت سرخ آنکھیں برسنے کو تیار تھیں۔ وہ لب بھینج کر اپنا سر جھکا گیا تھا۔ میں تم سے میں خود پر ضبط کرتا سر اٹھا کر واپس اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ لفظ ختم ہو گئے تھے۔ جبران کاظمی چھوڑیں مجھے، میں نے کہا چھوڑیں۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو، مجھ سے دور بھاگنے کی کوششیں مت کرو پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں، مجھے جانے دیں، مجھ پر رحم کریں۔ اب یہ شروعات ہے پاکیزہ افریدی، تم بس دیکھتی جاؤ آگے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا۔ میں تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ موت کو قریب سے دیکھو گی۔ نہیں، دور رہو، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ جبران، جبران، مجھ پہ ظلم مت کریں، مجھے ان سے بچا لیں جبران سائی۔ گزرتے وقت کے ضیاءناک لمحے دونوں کو ایک ساتھ یاد آئے تھے۔ پاکیزہ کی آنکھ سے آنسو چھلک کر کنپٹی پر جذب ہوئے تھے۔ جبران کی آنکھیں بھی بے ساختہ ہی چھلکی تھیں۔ وہ جانتا تھا جو وہ کر چکا ہے اس کی معافی اسے کبھی نہیں ملے گی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نام ہو گئے تھے۔ وہ سر جھکا کر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیتا۔ یہ منظر پاکیزہ کے لب سسکا گیا تھا، اس کے خشک لب واہ ہوئے تھے۔ جبران اب وہاں رکا نہیں تھا۔ پاکیزہ اسے باہر نکلتے دیکھ رہی تھی۔ جبران، اس کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے، شاید جبران نے ڈاکٹرز کو بھیجا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب پاکیزہ کے پاس آ گئے تھے۔ عریج بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ اپنی نیچی کا بار بار سر چوم رہی تھی۔ چودھری شجاعت افریدی بھی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے نم آنکھوں سے پاکیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا بایاں حصہ فالج زدہ تھا، منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر پاکیزہ رونے لگ گئی تھی۔ چودھری رحمان کاظمی بھی اس کے سر پر پیار دے کر اس کا حال پوچھ رہے تھے۔ وہاں سب تھے سوائے اس کے۔ وہ وہاں سے ایسا گیا تھا کہ واپس نہیں پلٹا تھا۔ آج اسے گھر آئے 5واں دن تھا۔ وہ اپنے گھر آئی تھی۔ وہ جو 2 سالوں میں ایک ایک پل اس کے پاس رہا تھا، آج 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے وہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی۔ اس نے گرے رنگ کے سادہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ سفید دودھیا سرخ رنگت میں اب زردی مائل پڑ گئی تھی۔ خوبصورت آنکھیں تلے ہلکے پڑے ہوئے تھے، گلابی لب خشک سے تھے۔ وہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی۔ حال بتا بال اس کے کمر تک لمبے ہو گئے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹک کر بالوں کو ہلکا سا فولڈ کر کے کیچر لگا لیتی، پھر سامنے ڈریسنگ پر اپنے ٹوٹ کر گرے کالے بالوں کو دیکھتی۔ اس کا دل برا ہوا تھا، لیکن خیر، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جائیں گے۔ دروازے پر ہلکی سیاہٹ ہوئی تھی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھتی۔ دروازہ کھل کر کوئی وجود اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ہیئر برش چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ وہ جبران تھا، جبران کاظمی۔ سکن پینٹ پر بلیک شرٹ، اوپر سکن کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ شہر سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر پاکیزہ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ جبران اسپاٹ چہرے سے اسے وہیں رک کر دیکھ رہا تھا، البتہ آنکھوں میں وہی تڑپ تھی، وہی طلب تھی۔ ان 2 سالوں میں کیا کچھ ہوا، کون کون اس سے ملنے آیا، کیا کیا بات کی، اسے کچھ یاد نہیں تھا سوائے جبران کاظمی کے۔ ان 2 سالوں میں اس کی ہر ملاقات، ہر بات اسے یاد تھی، بس وہی تو یاد تھی۔ وہ کب کب رویا، کب کب معافی مانگی، کب تک اس کے سرہانے بیٹھا اسے تکتا رہا، اسے سب یاد تھا۔ پاکیزہ نے اب اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ وہ گہری داڑھی مونچھ کی وجہ سے وہ اور روبدار اور مغرور لگتا تھا۔ پاکیزہ اپنا حلق سے تر کرتی ہوئی اس سے نظر چرا لیتی۔ جبران اپنے وجود کو کمپوز کرتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ جبران اس کے بالکل سامنے آ کر رکا تھا۔ اس کا نازک سراپا اس کے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ سا گیا تھا۔ جبران ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھامتا۔ پاکیزہ اس کے لمس پر سر اٹھا کر اسے دیکھتی۔ جبران اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اسے ساتھ لیے بیڈ کے پاس لاتا، پھر اسے وہاں بٹھا دیتا۔ پاکیزہ ناسمجھی سے بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل اسپاٹ تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود زمین پر بیٹھ جاتا۔ اس کی اس حرکت پر پاکیزہ کے لب واہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، جبران آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھ دیتا۔ پاکیزہ وہیں شل ہو جاتی۔ جبران کے چہرے کا رخ دائیں جانب تھا۔ پاکیزہ کو اس کے صرف آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ پاکیزہ، میری زندگی، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ قابل معافی نہیں، پر تمہارا دل تو بہت پیارا ہے۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، تمہاری ناراضگی نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے معاف کر دو۔ ایک پل میں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آپ ایسے مت کہیں سائی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ پاکیزہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی بات پر جبران اس کی گود سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتا۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ پاکیزہ اس کا چہرہ دیکھتی جو آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔
جبران سائی میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز آپ روئیں نہیں۔ پاکیزہ اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتی، اس کی انگلیوں کو ٹھنڈا لمس پا کر وہ ایک پل کے لیے آنکھیں موند کر کھولتا۔ شہد رنگ آنکھیں سرخ ہو کر مزید نشیلی لگ رہی تھی۔ جبران اس کے دونوں ہاتھ تھام کر باری باری چومتا۔ پاکیزہ اس کے لمس پر کانپ گئی تھی۔ اب وہ اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر رکھ گیا تھا۔ پاکیزہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، اور قسم سے میں نے اس کی سزا پا لی ہے۔ تم سے 2 سال دور رہ کر پل پل تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ یہ 2 سال 2 صدیوں کی مانند گزارے ہیں میں نے۔ جبران بول رہا تھا، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ پاکیزہ کی آنکھیں برس رہی تھیں، وہ یک ٹک جبران کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ تم اگر اب بھی نہ اٹھی تو میں مر جاتا پاکیزہ۔ جبران کی بات پر پاکیزہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی۔ خدارا خاموش ہو جائیں، آپ کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ سسک کر بولی تھی۔ ان 2 سالوں میں آپ نے میرے ساتھ جتنی بھی باتیں کی مجھے سب یاد ہیں، آپ کا معافی مانگنا، میرے لیے گڑ گڑانا، مجھے سب یاد ہے جبران سائی، سب یاد ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی بتا رہی تھی، جب آپ روتے تھے نا تو میرا دل پھٹتا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ آپ کو اٹھ کر چپ کرواؤں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑوں کہ خدارا مجھے مت آزمائے، میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ جبران زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کا بازو تھام کر اسے بھی کھڑا کرتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ 2 سالوں سے جلتے سینے کو اب جا کر سکون ملا تھا۔ جبران سائی، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، آپ لوگ میرے اپنے ہو، اپنوں سے بھلا کون ناراض ہوتا ہے، میرے ساتھ جو ہوا میرے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی بول رہی تھی۔ جبران اسے خود سے جدا کرتا اس کا چہرہ دیکھتا۔ پاکیزہ، تم قابل محبت ہو، قابل عزت ہو، تمہارے لیے سب چھوڑا جا سکتا ہے، تمہارے لیے ننگے پاؤں گرم صحرا پار کیا جا سکتا ہے، تمہارے لیے مرا جا سکتا ہے، تم بد نصیب نہیں ہو سکتی۔ جبران اس کے سر کے ساتھ سر ٹکا گیا تھا۔ جبران سائی، مجھے کبھی خود سے دور مت کریے گا۔ پاکیزہ نہ جانے کس احساس کے تحت بولی تھی۔ کبھی نہیں۔ ان دونوں نے ابھی بھی سر جوڑا ہوا تھا، البتہ آنکھیں دونوں کی بند تھیں۔ اور مجھ پر کبھی غصہ بھی مت کریے گا، آپ کی اونچی آواز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آخری بات پر جبران کے لب مسکرائے تھے۔ کبھی نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ دونوں نے آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دونوں کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں ابھی بھی نم تھی دونوں کی۔ پاکیزہ جبران کا سرخ ہوتا ہوا ناک دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پاکیزہ کے لبوں کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، وہ خود سر تا پیر دلکش تھی، وہ اس کی محرم تھی، اس کی بیوی۔ جبران کے دل نے گواہی دی تھی۔ جبران پورے حق سے اس کے دلکش چہرے پر جھکا تھا۔ جبران کا لمس پاکیزہ کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی۔ جبران اس سے دور ہوا تھا۔ پاکیزہ کا چہرہ بلش کر رہا تھا، اسے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں، اس کی حیا، اس کی معصومیت، اس کا دلکش حسن جبران کو چاروں شانے چت کر کر رکھ دیا تھا۔ پاکیزہ جبران کاظمی، تیار ہو جاؤ میری ہونے کے لیے، میں صدیوں سے تمہارا طلبگار ہوں، اتنی جلدی تمہیں رہائی نہیں دوں گا۔ جبران نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی تھی، اس کی سرگوشی پر پاکیزہ سر تا پاؤں کام گئی تھی۔ جبران قریب سے اس کا چہرہ دیکھتا، زندگی بھر ساتھ دوگی؟ جبران ہاتھ آگے پھیلا کر پوچھ رہا تھا۔ پاکیزہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی۔ ایسے نہیں، پہلے آپ کو مجھے عزت سے یہاں سے رخصت کروا کر لے جانا ہوگا، پھر یہ پاکیزہ صرف آپ کی ہوگی، پاکیزہ شرارت سے لب دبا کر کہتی، جس پر جبران بھی ہنس کر سینے پر ہاتھ رکھتا اور ہلکا سا آگے کو جھک کر اس کی بات کا احترام کرتا۔ جیسا آپ چاہیں پاکیزہ فیدی، اب اس جبران کاظمی کی جان آپ کی مٹھی میں ہے۔ پاکیزہ کھل کھلا کر ہنس پڑتی، پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیتی۔ جب بات ناممکنات میں سے آتی ہے تو بس یہ آیت یاد کر لیا کرو،